बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एवर जो कोई हस्बैंड चाहता है अपनी बीवी से, वो क्या हो सकती हैं। अच्छा, ये नुक्ता निगाह वो है जो हस्बैंड्स अपने घर को बहुत उम्दा, अच्छा, शानदार बना के चलाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ख़वातीन के एंगल से जो वो चाहती हैं अपने मियों से, जो उनकी डिज़ायर है, उस पर बात करेंगे। फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि बच्चे अपने वालिदैन से, उनके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उस घर में। इन देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर समझ ली जाएं तो उससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जो लोग किसी दफ्तर में कभी उन्होंने जॉब की हो तो सबसे पहले उन्हें अथॉरिटी माननी पड़ती है। वो बॉस उनसे कम उम्र का हो, वो उनसे कम पढ़ा लिखा हो, इवन उनसे कम सूरत का हो, और उसके पास गाड़ी भी उनसे छोटी हो, और कई तरीके से उनसे वो इन्फीरियर हो, पर तो भी यू हैव टू रिपोर्ट एंड यू हैव टू फॉलो हिम। अगर ये ना हो तो उस अदारे में आप नहीं रह सकते। अच्छा, इसी तौर पे आप जहाज़ में जाएं या बस में जाएं तो आपने टिकट ली, आप उसका सिस्टम बैठ गए उस मंजिल पे चलने के लिए, पर बीच में अब आप बार बार उठ के ना पायलट को ना ड्राइविंग सीट पे बैठे ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। आपको रिस्पेक्ट के साथ उसको फॉलो करना होगा, उसकी अथॉरिटी को मानना होगा, तो सफ़र चलेगा। ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, ये आम सफ़र से ज़्यादा सख्त होता है, ज़्यादा नाजुक होता है। सच्ची बात तो ये बताऊं कि मुझे कभी कभी लगता है जैसे सर्कस में वो जो रशियन लड़कियां होती हैं, हाथ छोड़ के रस्से पे चलती हैं, आम बंदा तो नहीं चल सकता, पर अगर प्रैक्टिस हो जाए, फोकस हो जाए, बैलेंस हो जाए तो आप चल लेते हैं। ये जो हमारी और आपकी ज़िंदगी है, जिसमें आम तौर पे शिकायतें और आम तौर पे नाराज़गी का धुआं उठता रहता है, उसमें अगर नोट करें तो सिर्फ़ ये 12 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनका ख़वातीन और लड़कियां ख्याल कर लें तो बहुत सारे रंज और शिकवे और दुख और तकलीफ़ें और थ्रेट्स वो ख़त्म हो सकते हैं। देखें, पहली बात जो मर्द को चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपनी बीवी से, ये मर्द गरीब हो, अमीर हो, मुतवस्सित तबके का हो, सरकारी मुलाजिम हो, बिज़नेस करता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते और उसको आप अपनी किसी बरादरी की वजह से, पैसे की वजह से, अपने माँ बाप की वजह से उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे, डिसग्रेस करोगे, तो वो घर तो चलने का नहीं। दूसरी बात, मर्द को रब ने कव्वाम बनाया, एक दर्जा ऊपर दिया है। जो ख़वातीन आसानी से, खुश दिली से इस बात को मान लेती हैं, वो सारी उम्र सुखी रहती हैं। देखें, मर्द ब्याह के आपके घर नहीं आता, आप ब्याह के उसके घर जाती हैं। आपकी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें वो पूरी करता है, बाहर अंदर के सारे मसाइल को वो तय करता है, वो हल करता है। सो उसका अथॉरिटी को मानना और उसको बड़ा मानना, कव्वाम कहते हैं जो सरबराह को, ये सरबराही रब ने दी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है, जॉब भी कर रही हैं, बाकी काम भी कर रही हैं, तो एहसान नहीं है, पर ये आप उस घर का साथ देने के लिए कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी कम नहीं होगी, और उसकी अथॉरिटी मान के उसको फॉलो करना, ये उस घर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि मर्द की बुनियादी ज़रूरत और जिबिलत में से ये मौजूद है कि उसकी अथॉरिटी मानी जाए। नंबर 3, ख़वातीन जब शुरू में शादी ब्याह के उस घर में आती हैं तो बहुत खुश होती हैं, तोहफ़े तहफ़ भी आ रहे होते हैं, बड़े मज़े की दावतें भी हो रही होती हैं, पर फिर एकदम से इन्हें अपने अच्छा, मर्द इनका दफ्तर में बहुत उम्दा ओहदे पे हो, छोटे ओहदे पे हो या बड़े मनसब पे हो, वो वहाँ हैंडल कर रहा होता है, लोगों से डील कर रहा होता है। वो शादी से पहले भी ज़िंदा था, उसने पढ़ाई मुकम्मल की होती है, जॉब की होती है, वो अपने घर का कमाऊपूत होता है। अच्छा, अब आपके जाने से उसने अगर आपके लाड उठाने शुरू कर दिए, आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया और आपका ख्याल रखना शुरू कर दिया, और आपको वो विज़िट पे साथ लेके जा रहा और हनीमून पे ले गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके जूते में पाँव रख दें। उसके जो डिसीजन हैं, वो जो लोगों से डील करता है, यू हैव नो राइट कि आप उसमें इंटरफेयर करो। जब आप उसकी हद में जाओगे, हमेशा नुकसान उठाओगे, चूँकि मर्द अपनी उस जुरिस्डिक्शन में ख़ातून को, इवन अपने वो माँ बाप को भी ये नहीं अलाउ करता कि वो उसके डे टू डे इश्यूज़ में उसकी अथॉरिटी और उसके डिसीजन पे कोई शक करे। जो कोई शक होगा तो आप कहेंगे तुम्हें फ़ैसला करना नहीं आता,
یعنی سم ٹائم میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ گاڑی میں بیوی ساتھ بیٹھی ہے, خود گاڑی چلانی نہیں آتی, پر ہر بریک پہ, ہر موڑ پہ, ہر سپیڈ پہ اس نے اعتراض کرنا, ایسا کریں جی مسئلہ ہو جائے گا, آپ کو نظر نہیں آیا یہ ہو گیا. اچھا, اسی طور پہ جب لوگوں کے گھر شادیوں پہ گیا ہوتے ہیں, تقریبات میں گیا ہوتے ہیں, تو آپ کو اس لمحے اس کی عزت کا بھی پاس کرنا, اس کی اتھارٹی کا بھی خیال کرنا. وہ اگر 1000 روپیہ دے رہا ہے بسم اللہ دینے دیں, وہ 5 دے رہا ہے, وہ 500 دے رہا ہے, وہاں آپ لڑنے مت بیٹھ جائیے. ایک چیزیں گھر سے کوئی اپنے مشورہ دینا تو وہاں دے دیجئے, وہاں اس کے ڈیسیجن میں پھڈا نہ ڈالیے. یہ پھڈا ڈلے گا تو آپ کی خوشی میں پھڈا آئے گا. سو فیصلوں کو آسانی سے ماننا اور اس کو فالو کرنا, یہ چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے جو مرد چاہتا ہے اپنی بیوی سے. اچھا, جو 5ویں بنیادی چیز ہے وہ مرد چاہتا ہے, مرد کی بنیادی خواہش ہے, لازمی خواہش ہے کہ گھر میں اور گھر سے باہر اس کے ساتھ بحث نہ کی جائے. دیکھیں, بحث تب ہوتی ہے جب آپ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں, بحث تب ہوتی ہے جب آپ اس کے ڈیسیجنز کو چیلنج کرتے ہیں, بحث تب ہوتی ہے جب آپ اس کے قوام ہونے کو ماننے سے انکار کرتی ہیں. بحث کی کئی وجہیں ہوتی ہیں, پر سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے فیصلے کو خوش دلی سے نہیں مان رہے. دیکھیں, دنیا میں جو میں نے سیکھا, بڑی موٹی سی مثال میں اگر کہنا چاہوں, کہ لڑکی اگر اپنے میاں کو بادشاہ سمجھے گی تو ملکہ کہلائے گی, اور اس کو احمق سمجھے گی تو احمق کی بیوی کہلائے گی, اس کو سائیکو سمجھے گی تو خود بھی وہ اسی کی بیوی کہلائے گی. تو جس منصب پہ آپ اس کو متعین کرتے ہیں, رکھتے ہیں اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, جتنا عمدہ اور بڑا منصب ہوگا اتنی ہی بڑی آپ کی اس کے ساتھ جو الائنمنٹ ہے وہ ہوگی. چھٹی چیز جو بہت ضروری ہے, جو مرد کے دل میں آپ کی عزت بناتی ہے, بڑھاتی ہے یا گھٹاتی ہے, وہ یہ کہ آپ کے گھر کی بات گھر کے اندر رہے, گھر کا راز باہر نہ جائے. آپ دونوں نے آپس میں بات کی, اگر اگلے دن آپ کی اماں کے پاس پہنچی ہوئی ہے تو بھی بہت بری, اگر آپ کی دوستوں کے پاس پہنچی ہوئی ہے تو بھی بہت بری, اور اگر کسی اور جگہ آپ نے کر دی ہے تو بھی بہت بری. ایون ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مرد کے ساتھ ایون جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں, بعض خواتین اس کا بھی لحاظ نہیں کرتی, اپنی دوستوں میں بیٹھ کے اس کی ڈیٹیلز تک بتا دیتی ہیں. دیکھیں, یہ راز کی چیز تھی جو آپ دونوں کے بیچ میں تھی, یہ شرم والا, یہ لباس والا معاملہ تھا. اس کو تو کسی طور, اگر کوئی آپ کو انگیخت بھی کرے, اگر کوئی آپ کو اگلوانا بھی چاہے تو بھی اس بات کو سکپ کیجئے. یہ سکپ کرنا آپ کو آنا چاہیے. اسی طور پہ آپ کے میاں کے پاس پیسے کتنے ہیں, کتنی جمع پونجی ہے, اس کے اچھا 20 طرح کے راز ہوتے ہیں جو سم ٹائم آپ اپنی بیوی سے کر لیتے ہیں, پر اگر آپ نے ان رازوں کا پاس نہ کیا تو اس کے بعد آپ تک راز نہیں کوئی پہنچے گا. پھر ایک دیوار ہو جائے گی, پہلے چھوٹی سی بنتی ہے پھر وہ بڑی بنتی ہے جو آپ دونوں کے بیچ میں تن جائے گی, اور یہ دیوار ہمیشہ محبت کا رستہ روکتی ہے. 7ویں چیز جو میاں اپنی بیوی سے چاہتا ہے کہ وہ کبھی نہ کرے, وہ یہ ہے کہ دفتر کے معاملات میں وہ انٹرفیئر نہ کرے. دفتر میں کیا ہوا, کس نے تنگ کیا, کس نے چیٹ کیا, کس نے آپ کے خلاف سازش کی, اور کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دفتر کو ہینڈل کرتے ہوئے, ڈیل کرتے ہوئے مرد سہتا ہے. یہ مشکل کام ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہوتا. دنیا میں اتنی ورائٹی ہے لوگوں کی, اور ایک سے ایک بندہ ٹف لوگ ہیں. یعنی یہ سوئمنگ ود دا شارکس والا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے سمندر میں رہنا ہوتا ہے اور شارکوں کے ساتھ جینا ہوتا ہے, اور ایفرٹ یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کھا نہ جائیں. سو وہ کبھی گھر میں تذکرہ کر لے تو آپ اس کو عقل سکھانے مت بیٹھ جائیے, اور ایک سے وہ ناراض ہوا کل اسے وہ من جائے تو پھر وہاں تبصرہ کرنے مت بیٹھ جائیے. یہ جو دفتری معاملات ہیں, بزنس کے معاملات ہیں, اگر تو آپ کو وہ الاؤ کرے, آپ وہاں کا پارٹنر بن گئے ہو, ایکٹیو آپ کی پارٹیسپیشن ہے, اس کے الاؤ کرنے پہ تو بسم اللہ, آپ مشاورت میں شریک ہو جائیے. ادروائز دیکھیں, اگر میاں آپ کے کچن میں آ کے انٹرفیئر یہ کرنے لگے کہ یہ مرچ زیادہ ہو گئی, یہ کم ہو گئی, تم یہ کیوں پکا رہی ہو, وہ کیوں نہیں پکا رہی, یہ تم نے زیادہ اس کو مسالہ لگا دیا, اس کو کم لگا دیا, تو خود آپ کی جان عذاب میں آ جائے گی. تو جس کا جو ریسٹرکشن ہے اس میں اس کو رہنے دینا چاہیے. جو اگلی بات مرد چاہتے ہیں کہ خواتین کبھی نہ کریں اور یہ ان کے رشتے کو مضبوط بنائے رکھے, وہ یہ ہے کہ یہ دل آزاری والا تبصرہ نہ کریں. کوئی بات آپ کو ناگوار گزری, دیکھیں جس طور پہ آپ بیاہ کے وہاں
بہت لاڈ آپ کا اٹھایا گیا, بڑا خیال رکھا گیا, تحفے تحائف بھی دیے گئے. یہ سارا محبت کا ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت ایک پیمانہ, ایک تصور بن جاتا ہے. پر جب اس میں کہیں کمی آنے لگے, بعض دفعہ دفتر کی مصروفیات ہوتی ہیں, بعض دفعہ مالی مسائل ہوتے ہیں, بعض دفعہ سماجی مسائل ہوتے ہیں, تو کسی بات پہ تانے مت دینا شروع کر دیجئے. تانا ہم تب دیتے ہیں جب کسی فیصلے کا رزلٹ اچھا نہیں آتا, تانا تب دیتے ہیں جب کوئی مالی مشکل آ گئی, تانا تب دیتے ہیں جب کوئی رشتوں میں کہیں پرابلم آ گیا اور آپ کہتے ہیں تمہارا فیصلہ غلط ہوا اور تم نے یہ حماقت کی تھی. بھئی فیصلہ کوئی بھی کرتا ہے, ہر فیصلے کے جڑ میں ہی خرابی ہوتی ہے, وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. سو تانا دینا ہمیشہ مرد کو برا لگتا ہے اور یہ رشتے کا جو شیشہ ہے وہ کرچی کرچی کر دیتا ہے. شیشہ شاید جڑ جائے ٹیپ ویپ لگانے سے, پر جو دل میں آ جاتا ہے بال اور یہ ٹوٹ جاتی ہے دل کی اس والو کا جو شیشہ, یہ بہت دقت ہوتی ہے اس کو دوبارہ بنانے میں اور اس اعتماد کو بحال کرنے میں. اچھا, اسی طور پہ مرد یہ چاہتا ہے کہ جتنا میں بجٹ لا کے دوں خاتون اس بجٹ کے اندر رہے. سو اس بجٹ کی لمٹ کو مت توڑیے, چونکہ جو ہی آپ اس لمٹ سے جاؤ گے آگے تو اس کو پھر کہیں سے ادھار پکڑنا پڑے گا, اس کی ایگو ہرٹ ہوگی, اس کا رسپیکٹ کا مسئلہ خراب ہوگا, تو اس کو غصہ آئے گا. سو ہمیشہ جتنا بجٹ آپ کو ملتا ہے گھر چلانے کے لیے اس کے 3 حصے کر لیجئے, 3 جو 10-10 دن کے اعتبار سے, اور اس کو آخر تک چلائیے. یہ جو عام طور پہ کمزور لوگوں کہا جاتا ہے کہ آخری ہفتے میں پیسے نہیں ہوتے اور بہت سے کام رک جاتے ہیں, لیکن کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آ جائے تو آ جائے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. جو 10ویں چیز ہے وہ ناشکری. مرد کو کمزور ہو, بڑا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, اس کو ناشکری بہت ناپسند ہے. یہ جو تھینک لیسنس والا ایٹیٹیوڈ ہے یہ انفیکٹ زہر ہے تعلقات کے بیچ میں. زندگی بہت ٹھیک چل رہی ہوتی ہے اور اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, سب پہ تھینکفل ہونا چاہیے. گھر میں گاڑی کا ہونا, گھر کا ہونا, سہولتوں کا ہونا, نعمتوں کا ہونا, اچھا کھانے کا ہونا, یعنی آپ نعمتیں گنتے جائیے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اتنی شاندار لیوش زندگی بسر کر رہے ہیں. پر جب ناشکری کرنے پہ آئیں تو کسی بات پہ بھی کرنے لگ جائیں, یہ ہمیشہ تعلقات کو خراب کرتی ہے. جو 11ویں چیز ہے جو عام طور پہ تعلقات کو خراب کرتی ہے اور مردوں کو ناپسند آتی ہے, یہ اتنی بری ہے کہ اس کو میں تو کہتا ہوں انسان دل سے اتر جاتا ہے. سو دل سے نہیں اترنا چاہیے. دل سے اترنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے اور کوشش کر کے وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو آپ کو دل میں نہ رکھے اور وہاں سے اترنے کا رستہ دکھائے, یا دھکا دے دے اور لفظوں میں یا اپنے اشاروں سے آپ کو یہ میسج مل جائے کہ یو آر نو مور ان مائی ہارٹ. دیکھیں, دل سے اترنے کے کئی آسان طریقے ہیں. اگر آپ خوشبو سے مہکتے رہتے ہو تو دل میں رہتے ہو, آپ تر و تازہ رہتے ہو, صاف ستھرے رہتے ہو تو دل میں رہتے ہو. جب آپ کو بلایا جائے اور آپ چلے جاتے ہو تو دل میں رہتے ہو. جب آپ اپنی محبت کے تعلق کو بناتے ہو, بڑھاتے ہو تو دل میں رہتے ہو. جب بھی آپ انکار کرو گے, اپنی تھکاوٹ کا رونا رو گے یا اپنی مرضی نہ ہونے کا رونا رو گے تو ہمیشہ دل سے اترو گے. مرد اس معاملے میں زبردستی نہیں کرے گا, پر اٹ لکس آکورڈ بھی لگے گا اور انسلٹنگ بھی لگے گا. سو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ جب وہ آئے تو اس کے آنے پہ نہ صرف آپ کو بہت اچھا تیار ہونا چاہیے, خوشبو سے مہکنا چاہیے, اس کو بہت وارم ویلکم کرنا چاہیے. جو 13ویں بات ہے, مرد کے گھر آتے ہی بچوں کی شکایتیں لے کے بیٹھنا, یہ بھی تعلقات کو خراب کرتا ہے اور مرد کو بہت برا لگتا ہے. شکایت بچوں کی ہوں یا مرد کے رشتہ داروں کی ہوں, اس کو کوئی ایسا وقت دیکھا کریں جب آرام سے بیٹھ کے ہلکے پھلکے انداز میں بات ہو. مرد کو کٹہرے میں مت کھڑا کریں. وہ ملزم نہیں ہے, نہ مجرم ہے کہ آپ وہ اگر کسی نے کوئی برا کیا, ہی از ناٹ رسپانسبل. اگر کوئی بچہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا, ہی از ناٹ رسپانسبل. آپ پڑھا رہے ہو, آپ اس کو ٹیک کیئر کرتے ہو اور آپ نے اس کی تھکاوٹ کا بھی خیال نہیں کیا, اس کو دل پہ وہاں کیا بیتی, وہ کس مشکل میں آ رہا, آتے ہی آپ نے ایک پلندہ شکایت کا سامنے رکھ دیا تو ظاہر ہے یہ اٹ لکس آکورڈ. 14ویں بات, مرد کو سٹریس مت دیجیے. جب بھی آپ اس کی سٹریس کی وجہ بنتے ہیں وہ گھر سے بھاگتا ہے.
جب بھی آپ اس کی سٹریس کی وجہ بنتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس سے اوائڈ کرتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، وہ آپ سے شاؤٹ کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنی عزت کو یا اپنی محبت کو گنوانا نہیں چاہتا، اور اس کو سٹریس مت دیجئے۔ سٹریس ہر چیز، دیکھیں مرد کلو ہم با اختیار نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہو، نہ حالات، نہ مہنگائی، نہ رشتے، نہ تعلق، نہ نوکری۔ اللہ معاف کرے، کہیں بھی زندگی میں اونچ نیچ آ سکتی ہے، اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ اب ساتھی ہو تو ساتھی بنو، اس کے لیے سٹریس کی وجہ تو نہ بنو۔ 14ویں چیز، مرد کو کبھی غیر ذمہ دار اور احمق ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ بعض دفعہ آپ کے سارے جملے، بعض دفعہ آپ کی ٹون، بعض دفعہ آپ کے حوالے، اور بعض دفعہ آپ کے تانے اس کو یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یو آر نو مور، تم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، نہ تمہیں عقل ہے فیصلے کرنے کی، نہ تمہیں سمجھ ہے رشتے چلانے کی، اور نہ تمہیں سمجھ ہے کہ کہیں آگے بڑھ کے انیشیٹو لے کے کوئی کام کرو، تمہارے ہر کام میں خرابی ہے۔ تو جب آپ اس کو یہ ثابت کریں گے کہ وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، پوری دنیا جہاں وہ کام کرتا ہے، جہاں سے وہ ارن کر کے آتا ہے، وہاں اس کی رسپیکٹ ہے، وہاں وہ ایک رسپانسبل آدمی ہے، وہاں کوئی ذمہ دار آدمی ہے، وہ ٹھیک سے ڈیسیجن کرتا ہے، اور آپ اسے 2 ٹکے کا نہیں سمجھ رہے اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہو، آپ لوگوں کے سامنے بھی، اس کے بچوں کے سامنے بھی۔ 15ویں بات، کبھی بچوں کے سامنے یا کسی عزیز کے سامنے یا کسی دوست کے سامنے جتنا مرضی غصہ ہو، یہ کبھی حماقت مت کیجئے کہ اپنے مرد کے سامنے شاؤٹ کریں۔ جو عورتیں اپنے گھر میں جا کے اپنے میاں کے ساتھ زور سے بولتی ہیں، جو عورتیں اپنے میاں کے گھر جا کر اس کے سامنے زور سے بولتی ہیں، کسی دوست کے ہاں اپنی گاڑی میں سفر کے دوران وہ اپنے آپ کو احمق اور کمتر ثابت کرتی ہیں، جو یہ بھی نہیں جانتی کہ رشتوں کا ایک حیا ہوتا ہے، ایک پاس ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے جو آپ نے نہیں رکھا۔ تو اے پیاری خواتین، زندگی میں سب کچھ کیجئے گا، پر یہ 14 باتیں احتیاط سے ان کو یاد رکھیے گا، دوبارہ سن لیجئے گا، ان کے نمبر بھی آگے پیچھے کر لیجئے گا، پر ان کو بھولیے گا مت، اس لیے کہ مرد آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ چونکہ آپ اس کی زندگی میں آئے ہو، اس کا لباس بنے ہو، اس کی زندگی کا نصف بہتر بنے ہو، اور اس کا لائف پارٹنر بنے ہو، اس کا سپاؤس بنے ہو، تو اس کی زندگی کو آسانی سے، آسودگی سے، محبت سے، عزت سے، کنسرن سے ہرا بھرا کیجئے، آراستہ کیجئے، سرسبز کیجئے، اس کے سکھانے کا اور خشک ہونے کا باعث نہ بنیے۔ اور میرا رب آپ کی ازدواجی زندگی کو، نجی زندگی کو، سماجی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔